अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। इस वीडियो के अंदर तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमाल महारत से अहम कौमी और एक इंटरनेशनल इशू है उससे तवज्जो हटाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब इस्तेमाल हुए और इमरान खान से जो उनकी मुलाकात करवाई गई उसका मकसद क्या था। तफसील से ज़रा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो नूरा कुश्ती और मीडिया पे जो तवज्जो हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस में एक लड़ाई शुरू हुई है जिसको नूरा कुश्ती कहा जाता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात के बाद जो सिचुएशन है उसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। और असल जो इसका मकसद है वो यही था कि जो इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप का जो प्लान है इसराइल के हवाले से उसकी मुकम्मल हिमायत की। मकसद उसका बॉटम लाइन यही है, वही अब्राहम अकॉर्ड और तमाम मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना। और उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट के अंदर किया और ट्रंप ने उसका ऐलान भी कर दिया। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत बड़ा रिएक्शन आना था। उस रिएक्शन से निपटने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा मैं इस मामले को देखता हूँ। और आप उनकी, क्योंकि 4-5 महीने से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही थी और अचानक पता चला कि जी उनकी गाड़ी पटियाला जेल के अंदर जाती है, प्रोटोकॉल के साथ 2.5 घंटे तवील मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद बयान आया कि जी अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी है, इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और उस रात हमने ये रिपोर्ट भी किया कि अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी ने एक जगह गुफ्तगू करते हुए ये कहा, उनसे जब पूछा गया कि मुलाकात में क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को सुनाई है और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सुनाई है। अच्छा, अगले दिन अलीमा खान साहिबा डयाला जेल के बाहर आती हैं और वो कहती हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मेरी शिकायत लगाई हैं और वो कहते हैं कि मैं MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंट हूँ और इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट मैं हूँ। यानी अलीमा खान के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने ये शिकायत लगाई। ये एक बड़ी लोगों सरप्राइजिंग थी कि यार कैसे हो सकता है कि वो इमरान खान से उनकी बहन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रुकावट है। अच्छा, वो ये चीज़ जब बाहर आई तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर शाम को उन्होंने 12 मिनट का वीडियो बयान जारी किया और तस्दीक कर दी कि मैंने वाकई इमरान खान के पास में गया हूँ और मैंने उनको कहा है कि जी आपकी रिहाई में अलीमा खान रुकावट हैं, वो MI के लिए काम करती हैं और हमारे ऊपर जितनी भी कैंपेन होती हैं उसको वो लीड करती हैं। और हम इस सूरत हाल के अंदर जब अलीमा खान की पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी कहानी उन्होंने की और मकसद इसका ये था कि उसके बाद PTI वाले, ज़ाहिर है PTI का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया पे तनकीद ना हो, अब्राहम अकॉर्ड ना डिस्कस किया जाए, इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला ना डिस्कस किया जाए और उसमें PTI वालों को आपस में ही लड़ा दिया जाए। और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए कि कल सारा दिन यही गुफ्तगू होती रही कि अली अमीन ने अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, उनने इस तरह की बात कर दी है, अली अमीन वाले अलीमा खान के ख़िलाफ़, अलीमा खान वाले अली अमीन के ख़िलाफ़। और जो असल जो तवज्जो है उसको हटा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी यही डिस्कस होता रहा और सोशल मीडिया पे भी यही डिस्कस होता रहा। दूसरा, फिर उन्होंने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को एक और फराहम किया फ्यूल कि जी आप इसके ऊपर भी खेलें। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती शुरू हो गई। पंजाब सिंध आपस में बयानबाजी, मरीम नवाज़ ने पंजाब पे बयान दिया, सिंध से मरीम नवाज़ के खिलाफ बयान आ रहे हैं और मीडिया यही खेल रहा है और जो असल इशू है ताकि वो दबा दिया जाए। और उस इशू के अंदर कहानी क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा अली अमीन गंडापुर के जो इल्ज़ामात हैं, ये जो कल उन्होंने बयान की बात की है उसके अंदर जो तज़ादात हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जी अलीमा खान चूँकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करती हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, वो अरेस्ट भी नहीं होती हैं। उनके बच्चों को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो उनको ज़मानत भी मिल जाती है। उसके ऊपर PTI के वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, उन्होंने बड़ा तफसील से इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो उनके दोनों बेटे हैं उनका अली अमीन गंडापुर ने जो इल्ज़ाम लगाया कि वो वहाँ मौजूद भी थे फिर भी उनकी ज़मानत हो गई, तो उनका उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे दोनों बेटों की कोई मौजूदगी नहीं थी और ये एक फ्रिवलेस केस था जिसको हमने मेरिट के ऊपर लड़के अपना रिलीफ हासिल किया है। ये इस बयान के जवाब में तो उनका ये है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि उस हवाले से कुछ सवालात अली अमीन गंडापुर ने कुछ किए हैं, तो उन सवालात में एक सवाल तो उनसे भी बनता है कि आप ये बात कर रहे हैं कि अलीमा खान को मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI या खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो सहूलतकारी फराहम कर रही हैं, तो एक सवाल का जवाब तो अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन से पहले देना चाहिए कि PTI के वो तमाम कैंडिडेट्स जो खैबर पख्तूनख्वा में CM के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते थे, वो फॉर्म 47 पर उनके नताइज किसने तब्दील करवाए। अली अमीन गंडापुर वाहिद उम्मीदवार थे इलेक्शन में जिनका 3 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और तीनों हलकों पर उनका एक ही इंतखाबी निशान था
اور کیسے یہ ممکن تھا کہ ان کا تینوں حلقوں پر ایک انتخابی نشان ان کو کس نے دلوایا. الیکشن میں جو الیکشن کمیشن میں جو ٹیکس گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں اس میں واضح تضاد ہے اور اس کے حوالے سے ان کا نااہلی کا کیس ہے، لیکن وہ کیس مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. یہ تاخیر کون کروا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ان کے جو باقی روابط ہیں، عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط ختم کریں، محسن نقوی کے ساتھ دوستی کس کی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے مختلف جو تحریکیں چلی، جو احتجاج ہوئے، جو لانگ مارچز ہوئے، اس میں علی امین گنڈا پور کبھی چائے پینے کیوں چلے گئے، کبھی وہ پہنچ نہیں سکے، کبھی وہ راستے میں رہ گئے، اور کبھی وہ 12 اضلاع کراس کر کے گئے. یہ ساری کہانیاں جو ہیں اس کا جواب بہرحال لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہے کہ کس طرح علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ریاست کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال ان کی یہ ملاقات ہے کہ وہ ملاقات کرنے چلے گئے اور یہ پیغام لے کے گئے. وہاں پہ ملاقات میں انہوں نے، ظاہر ہے کون یہ چاہتا تھا، عمران خان کی ملاقات علی امین کی مرضی سے تو نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کسی کی مرضی تھی، کسی نے ان کو بھیجا، کسی نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ جا کے یہ بات کریں. یہ انہوں نے خود کہا ہوگا کہ یار مجھے بھیجیں، میں جا کے یہ بات کرتا ہوں، اور اس سے پی ٹی آئی والے آپس میں لڑنے لگ جائیں گے اور اس ایشو سے توجہ ہٹ جائے گی. تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ ان کی جو اس وقت اب ساری صورتحال لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. پہلے لوگ نہیں یقین کرتے تھے. ہم نے تو اس وقت جب علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اس دن کا ٹویٹ موجود ہے، اس کے اوپر کچھ 2100 لوگوں نے گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور ٹھیک چوائس نہیں ہے عمران خان کی. لیکن آج الحمدللہ وہ سب لوگ جو ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اصلیت کیا ہے اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کس کو سرو کر رہے ہیں. اب ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ہے خطرے میں، اور اس کو بچانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ایک تو 2 وزراء کے استعفے آئے، اور اوبویسلی وہ ان کی وزارت تبدیل کرنا چاہتے تھے. جب یہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کل خیر تصدیق بھی کر دی. ہم نے کل اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جب وہ ملاقات کرنے کے بعد آئے تو انہوں نے دونوں وزراء کو بلایا اور ان سے تفصیلی انہوں نے کہا کہ جی آپ کا میں محکمہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، باقی کسی کا نہیں تبدیل کرنا چاہتا، آپ دونوں کا، کیونکہ ایک شہرام ترقی کا بھائی ہے اور ایک اسد کیسر کا بھائی ہے. اور یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر جو خیبر پختونخوا میں 4 گروپس ہیں اس میں ایک گروپ کا یہ بھی حصہ ہے. تو ان کو جیسے پہلے اس نے ایک وزیر شکیل خان جو جنید اکبر گروپ کے تھے ان کو نکالا، اب ان کو ان کے محکمے تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ جی آپ کے محکمے تبدیل، اور انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، بہتر ہے کہ ہم اس سے ریزائن کر دیں. تو وہ کابینہ سے علیحدہ ہو گئے. کچھ اور لوگ بھی علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. بہت پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے اب وہ متحرک ہو چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف یا تو تحریک عدم اعتماد آنی ہے یا عمران خان نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، شاید اسمبلی نہ توڑ دیں کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی ایک کچھ لوگوں کا وہاں پہ یہ خیال ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے ابھی مزید جو تفصیلات آئیں گی تو وہ آپ سے شیئر کریں گے، لیکن سچویشن اب بہت کلیئر ہو چکی ہے. وہ وہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے. اس کے بعد جو کل انہوں نے کیا ہے، جو اڈیالہ جیل جا کے علیمہ خان کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے بعد تو بالکل ہی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے دن تو گنے جا چکے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے اس کا جو معاملہ ہے، جو امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے آئے اور انہوں نے بڑا یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم نے شاید، اور بڑا اس کی اوپر میڈیا پہ کیمپین بھی چلی، بلکہ یہ ہوا کہ شہباز شریف کی جو اقوام متحدہ میں تقریر ہے اس کا بہت شور مچایا گیا کہ جی اس میں 2 ملین لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے اور اب تک ایک سب سے زیادہ دیکھے جانے والے وہ پرائم منسٹر ہیں. اچھا، وہ جب تقریر آئی تھی پہلے 1-2 دن میں اس کے 1 لاکھ کے قریب اس کے ویوز تھے جو لوگوں نے یونائٹڈ نیشن کے پیج کے اوپر دیکھا، یعنی 1 لاکھ لوگوں نے ان کی تقریر کو دیکھا. اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 ملین ہوتی ہے، پھر 2 ملین پہ چلی جاتی ہے، اور پھر کل، کیونکہ اب زیادہ عرصہ جھوٹ تو نہیں چھپایا جا سکتا، تو کل یہ ہوا کہ پھر وہ پتہ چل گیا کہ یہ اسپانسرڈ تقریر تھی، یعنی وہ جو ویوز تھے وہ پیسے دے کے انہوں نے وہ ویوز حاصل کیے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ویڈیو کو بوسٹ کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ آپ کی ویڈیو زیادہ لوگ دیکھیں، تو آپ یوٹیوب کو پیسے دیتے ہیں، وہ اس میں بوسٹ لگاتا ہے، اس کو ایڈ کی صورت میں، وہ اشتہار کی صورت میں وہ تقریر چلتی ہے. یعنی جب آپ ویڈیو کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بیچ میں وہ ویڈیو اشتہار کی صورت میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی ویو کاؤنٹ ہوتا ہے. اور یوں شہباز شریف کی ویڈیوز کو بنایا گیا کہ جی وہ 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے وہ دیکھ لی ہے. لیکن یہ جو جال سازی ہے یہ پکڑی گئی ہے. اس حکومت نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی دکھانے کے لیے
بہت زیادہ خرچہ کیا ہے میڈیا کے اوپر، یعنی ٹی وی چینلز اور اخبارات کو اشتہارات دیے گئے، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے گئے، صحافی جو حمایت میں بات کرتے ہیں ان کو پیسے کھلائے گئے، اور پھر اس طرح اب وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ویوز خرید کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سب جعل سازی وقت کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے اور پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ایک ان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں نہیں چھپائی جا سکتی اصل حقیقت۔ اب جو حقیقت ہے ان کا یہ جو ٹرمپ والا معاہدہ ہے، اس حوالے سے بھی شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اگلے دن وزیر خارجہ اسحاق ڈار آتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ والا منصوبہ تو نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے، ہم تو 1967 سے پہلے والی اس کو تسلیم کریں گے۔ اور انہوں نے یعنی مقامی آڈینس کے لیے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب دھوکہ ہے۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف کا ٹویٹ آ گیا، پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس آ گئی۔ لیکن دونوں کو اسد عمر صاحب نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ دونوں ساتھ بٹھا کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی شہباز شریف صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں یہ جو کنفیوژن ہے یہ کس لیے ہے؟ اور یہ آبویسلی پاکستان میں لوگوں کو جو ان کے فالوورز ہیں، جو ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اب تو ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی کہ کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی اس کے اوپر اپنا موقف دے چکی ہے، عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے اس کے اندر یہ پیغام بھی ان کو دیا گیا تھا کہ آپ اس جو ابراہم اکارڈ ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن عمران خان نے کیٹیگوریکلی اس کا انکار کر دیا، اور اس لیے علی امین گنڈا پور کے کل ویڈیو پیغام کے آخری 30 سیکنڈ میں انہوں نے کہا بھی کہ یہ چیز ثابت ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، یہ مشکل کام ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے بنیادی اساس کے خلاف ہے۔ تو اب اس کو چھپانے کے لیے ایک تو ایشو کو ڈائیورٹ کیا گیا تاکہ لوگ اس کے اوپر بات نہ کریں، اور اس میں علی امین گنڈا پر استعمال ہوئے، اور دوسرا اب وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر خارجہ اور بات کر رہے ہیں اور وزیر اعظم اور بات کر رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ قطر کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ کچھ نکات ٹرمپ کے جو منصوبہ ہے اس کے اندر ایسے ہیں جن کے اوپر وضاحت ضروری ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ ہم اس کو منوان قبول کرتے ہیں۔ وہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو اقتدار ہے یہ ناجائز اقتدار ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ لوگ مسترد ہو گئے تھے، ہار گئے تھے، ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے اقتدار کو طول دینے کے لیے کچھ تو ایسا کرنا ہے انٹرنیشنلی تاکہ ان کو وہ سپورٹ رہے اور ان کے اقتدار چلتا رہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے آپ کو صحابی کہنے والے یزید نے آل رسول کو قتل کر دیا تھا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔ تو یہ اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ان کو کرنی پڑ رہی ہیں، ہر وہ چیز سرنڈر کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ قومی مفاد کو جو ہے وہ اس میں شاید نہیں مد نظر رکھ کے، لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھنے کے بجائے ذاتی مفادات یعنی اقتدار لمبا ہو جائے، اس کے لیے اس طرح کے فیصلے اب ان کو کرنے پڑیں گے۔ نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل سپورٹ جو اس رجیم کو حاصل ہے وہ نہیں ملے گی۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس طرح کے فیصلہ کر پاتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے گارنٹی دے دی، گو ہیڈ دے دی ہے، لیکن کیا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا کیا پاکستانی اتنی آسانی سے یہ سب کرنے دیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ اپنا رد عمل انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا تو ڈسکس مین اسٹریم میڈیا نہیں کر رہا، وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے جو نورا کشتی شروع کی، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لڑنا شروع ہو جائیں، ان کو کہا جائے گا کہ آپ ختم کر دیں، وہ ختم کر دیں گے، ان کی جتنی اوقات نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اس میں انفلوئنس زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپسی لڑائیوں میں الجھ کے جو اصل ایشو ہے اس سے وہ ڈائیورٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ابھی تک تو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیٹس سی کہ آگے کتنی کامیاب ہوگی۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔